शाह हवेली इस वक्त बरकी कमकमों से सजी हुई थी। मुलाजमीन इधर से उधर भागते हुए काम में मसरूफ थे। आज घर की लाडली बेटी हया की शादी थी। सब लड़कियां तैयार हो रही थी। मीरब, यार गजरे तो कोई लेकर नहीं आया। मीरब की कज़न ने कहा था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं कह के आती हूँ। मीरब कहते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। मीरब ने लाइट पिंक कलर का शरारा पहन रखा था। दुपट्टा एक कंधे पर डाले, बालों की फ्रेंच चुटियां बनाकर पीछे से बाल खुले छोड़े हुए थे। हल्का हल्का मेकअप दूधिया रंगत पर और भी खूबसूरत लग रहा था। एक कान में झुमका पहन रखा था, जबकि दूसरा झुमका हाथ में लिए वो बाहर की जाने बढ़ी थी। वो झुंझलाते हुए कान में झुमका पहनने की दगो-दो में थी। अभी वो सीढ़ियां उतर ही रही थी कि अचानक जोर से किसी से टकराई थी। इससे पहले कि वो अपना तवाज़न खोती नीचे गिरती, किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। वो सामने वाले के सीने से टकराई थी। मीरब खौफ से अपनी आंखें मेज के खड़ी थी। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, देख के नहीं चल सकती। अभी वो आंखें बंद करके खड़े ही थे कि एक रोबदार आवाज़ उसके कान के पास गूंजी थी। मीरब ने डर के मारे आंखें खोल के सामने देखा तो जासिम शाह गुस्से से उसे ही देख रहा था। आंखों की जगह टच बटन लगाए हुए जो तुमसे देखकर नहीं चला जाता। वो गुस्से से धाड़ा था। सॉरी लाला, मीरब मिनमिनाते हुए बोली थी। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, ये शाही सवारी इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही थी? जासिम शाह ने बाजू अपने सीने पे बांधते हुए तंजिया लहजे में पूछा। लाला, वो गजरे मंगवाने थे, मीरब ने फ़ौरन कहा था। इस वक्त तो कोई भी फारिग नहीं है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, राहिम ला देता। जासिम शाह संजीदा लहजे में बोला था। लाला, आप ला देना, मीरब ने इल्तजाइया अंदाज में कहा था। तुम्हें मैं तुम्हारा नौकर नजर आता हूँ जो तुम्हें गजरे ला के दूंगा? जासिम शाह दांत पीसते हुए बोला था, जबकि मीरब फौरन सहम गई थी। अब जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जासिम शाह गुस्से से बोलते हुए ऊपर की जाने बढ़ गया था। खड़ूस कहीं का। शिट यार, अब किससे मंगवाएंगे गजरे? मीरब रूहा सी आवाज़ में बोलती कमरे में वापस आ गई थी। मीरब, गजरों का क्या बना? मीरब को कमरे में दाखिल होता देख उसकी कज़न ने पूछा था। यार, कोई भी फ्री नहीं है, गजरों को तो तुम लोग भूल जाओ, मीरब ने अपना दुपट्टा बेड पर रखते हुए कहा था। यार, गजरों के बगैर भी कोई शादी है? उसकी कज़न बेड पर बैठते हुए बोली थी। और अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मीरब के कहने पे उसकी कज़न ने अस्पात में सर हिलाया था। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मीरब ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिम गजरों का शॉपर लेकर खड़ा था। ये गजरे? मीरब खुशी से बोली थी। जी बेगम साहिबा, शाह साहब ने भेजे हैं। मुलाजिम एहतराम से जासिम का नाम लेते बोला था। मीरब खुशी खुशी गजरे पहनने लगी थी। वैसे इतना खड़ूस भी नहीं है, मीरब मुस्कुराते हुए बोली थी। उसके चेहरे पर खुशी वाज़े थी। वाह मीरब, आज तो सब पर बिजलियां गिराने का इरादा है तुम्हारा। मीरब हॉल में पहुंची तो उसकी दोस्त उसको देखते बोली थी। थैंक यू यार, मीरब मुस्कुराते हुए बोली थी। अभी वो दोनों खड़ी ही थी कि राहिम उनकी जानिब आया था। राहिम को आता देख उसकी दोस्त मीरब से इजाज़त लेती वहाँ से चली गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो, राहिम उसके चेहरे को निहारते हुए बोला था। थैंक यू राहिम, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो, मीरब शर्माते हुए बोली थी। वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए तो दूर खड़ा जासिम शाह गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि सब लोगों ने उन्हें डांस करने के लिए स्टेज पर बुलाया था। मीरब ने इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी कज़न से उसे ज़बरदस्ती खींचकर स्टेज पर ले गई थी। फिर राहिम शाह भी उसके साथ स्टेज पर आया था। उन दोनों ने मिलकर स्टेज पर डांस किया था। सब लोग उनके डांस की तारीफ़ कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उनके माँ बाप ने उन दोनों की नज़र उतारी थी। वाह मीरब, मानना पड़ेगा, तुम्हारी और राहिम की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी, डांस के बाद मीरब की कज़न ने कहा था, जबकि पीछे खड़ा जासिम शाह उनकी बात सुन चुका था। गुस्से से वो हॉल से बाहर चला गया था। शादी को काफ़ी दिन गुजर गए थे। आज मीरब का पेपर था। मीरब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी पेपर दे रही थी। ब्लैक कपड़ों में मलबूस लंबे स्याह बाल पोनी में जकड़े हुए थे। वो मुनहमिक होकर पेपर दे रही थी। उसके 4th सेमेस्टर का फाइनल था। अभी वो पेपर दे ही रही थी जब प्रिंसिपल चेकिंग के लिए वहाँ आए थे। उसके पीछे बैठी लड़की मुसलसल चीटिंग कर रही थी। उसके पास बहुत सी पर्चियाँ थीं। जैसे ही उसने देखा कि प्रिंसिपल उसकी तरफ आ रहे हैं, उसने वो सारी पर्चियाँ सामने बैठी मीरब पर फेंक दी थी। मीरब इस बात से बेखबर अपना काम करती रही थी। प्रिंसिपल उसके पास आए और उन्होंने मीरब की कुर्सी के पास पड़ी पर्चियाँ देखी तो नीचे बैठकर वो पर्चियाँ उठाई थीं। उन्होंने एक एक करके सारी पर्चियाँ खोली तो उनका दिमाग घूम गया। आपको शर्म नहीं आती मिस चीटिंग करते हुए? ये सब करने आती हैं आप यहाँ? प्रिंसिपल गुस्से से चिल्लाए थे। सर, ये मेरा नहीं है, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। मीरब अभी तक हैरत में थी।
آپ کی کرسی کے پاس سے ملی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں؟ پرنسپل نے اس کے سامنے ساری پرچیاں پھینکی تھی۔ سر میرا یقین کرے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی میں نہیں پتہ یہ کس نے رکھی ہے۔ میرا بری طرح رو رہی تھی۔ سر آپ ان کا پیپر کینسل کریں اور انہیں یونیورسٹی سے نکال دیں، پرنسپل کہتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ سر پلیز میرے ساتھ یہ نہیں کریں، میرا سال ضائع ہو جائے گا، رحم کریں پلیز۔ میرا روتے ہوئے ان کے پاس گئی تھی، لیکن وہ اس کی سنے بنا آگے چلے گئے تھے۔ سر نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے لیا تھا۔ میرا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر روتے ہوئے باہر چلی آئی تھی۔ سر میرا میڈم کی یونیورسٹی میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ جاسم شاہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے سیکرٹری نے اسے بتایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ سر وہ ان پر کسی نے چیٹنگ کا الزام لگایا ہے اور ان کا پیپر کینسل کر دیا ہے، سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود جا کر پرنسپل سے بات کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا اور اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تمام امپلائیز اس کو غصے میں دیکھ کر فوراً کام پر لگ گئے تھے، جبکہ وہ کسی کو بھی دیکھے بنا باہر نکل گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور کو میرب کی یونیورسٹی جانے کا بولا تھا۔ گاڑی میرب کی یونیورسٹی کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا اور اندر کی جانب بڑھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ، کالے سیاہ گھنے بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ گہری آنکھیں، عنابی لب، کھڑی مغرور ناک اور گندمی رنگت۔ بلا شبہ وہ قدرت کا شاہکار تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے دیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی دیکھے بنا سیدھا پرنسپل کے آفس کی جانب چلا گیا تھا۔ جاسم شاہ آپ یہاں؟ پرنسپل نے اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی یونیورسٹی میں میری کزن کا پیپر کینسل کیا گیا ہے۔ جاسم غصے سے دھاڑتا بولا تھا۔ میرب آپ کی کزن ہے؟ پرنسپل اس کا غصہ دیکھ کر ہکلا گیا تھا، اور وہ اس سے کیوں نہ ڈرتا؟ جاسم گروپ آف انڈسٹریز کا CEO تھا، بہت سخت مزاج اور غصیل۔ ہر کوئی اس کے نام سے کانپتا تھا۔ اس یونیورسٹی کو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا تھا۔ ملک کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ بہت کم عمر میں ہی اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور آج 30 سال کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ سارے کیمراز چیک کرو، اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارے کیمراز چیک کیے گئے تھے اور پھر ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ مجھے یہ لڑکی یونیورسٹی میں دکھنی نہیں چاہیے، جاسم نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر آپ پریشان نہ ہو، ابھی میں اسے نکال دیتا ہوں، پرنسپل نے اسے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے تو اب میرب کو پیپر دیں، اور ہاں میرا نام نہیں آنا چاہیے اس سب میں۔ جاسم نے ایک تنبیہی نظر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ میرب روتے ہوئے گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں شدید پریشان ہو گئی۔ میرب نے روتے روتے اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرب؟ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ مما میرا پیپر کینسل ہو گیا، انہوں نے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا۔ میرب کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تھی۔ میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی مما، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ کسی نے میرے پیچھے سے وہ پرچیاں پھینکی اور پرنسپل سر نے میری ایک نہ سنی۔ میرا پورا سال برباد ہو گیا مما۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی ماں بھی یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور میرب کو حوصلہ دینے لگی، لیکن اندر سے وہ خود بھی پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے اور میرب اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر یونیورسٹی کے ایگزام کنٹرولر کی کال آئی۔ میرب نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ہیلو مس میرب؟ دوسری طرف سے انتہائی نرم اور مؤدبانہ آواز آئی جو کہ پرنسپل کی سخت آواز سے بالکل مختلف تھی۔ جی سر، میرب نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ مس میرب آپ کو فوراً یونیورسٹی بلایا گیا ہے، دراصل غلط فہمی ہو گئی تھی، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پرچیاں آپ کی نہیں تھیں۔ پرنسپل صاحب آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے دوبارہ پیپر کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس بقیہ وقت موجود ہے، آپ آ کر اپنا پیپر مکمل کر سکتی ہیں۔ میرب تو جیسے حیرت کے جھٹکے سے گونگی ہی ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو پرنسپل کچھ دیر پہلے اسے یونیورسٹی سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے وہ اب اتنے نرم کیسے ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا مما، میرب نے جلدی سے کمرے سے باہر آ کر اپنی ماں کو بتایا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سب کیسے ٹھیک ہو گیا۔ یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں سچ پتہ چل گیا ہے اور وہ مجھے دوبارہ پیپر دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہو گیا میرب، اللہ نے تمہاری سن لی، تم جلدی جاؤ اور اپنا پیپر دو، ماں نے خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میرب فوری طور پر واپس یونیورسٹی پہنچی۔ میرب نے خوشی خوشی اپنا پیپر دیا تھا۔ میرب جاسم کے چچا کی بیٹی تھی۔ ان دونوں کے خاندان میں بہت گہرے تعلقات تھے، پر جاسم غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا مزاج ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ فضول میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ خاندان کے سارے لوگ اسے کھڑوس کہتے تھے۔ وہ بہت غصیل مزاج کا تھا۔ سب لوگ اس سے بات کرنے سے گھبراتے تھے، جبکہ راحم شاہ میرب کی پھپھو کا بیٹا تھا۔
ان کا میرب کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ راحم شاہ میرب کو پسند کرتا تھا اور میرب بھی اس کی طرف اٹریکٹ تھی۔ وہ بھی راحم شاہ کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کا خاندان خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شخص کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں واحد ایک نائٹ بلب چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ، اس پر کسی لڑکی کی تصاویر کھلی ہوئی تھی۔ وہ شخص محبت سے ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ تیرے فراق میں تصویر ہی صحیح اپنی، ہم اپنے پاس تجھے دیکھ کر جیے تو ہیں۔ اس نے تصاویر کو دیکھ کر شعر پڑھا تھا۔ کچھ دیر ایسے اس لڑکی کی تصاویر کو دیکھنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، کوشش کے باوجود بھی اس شخص کو نیند نہیں آئی تھی۔ پہلے تو صرف دن میں ہی تمہاری یاد ستاتی تھی، اب کیا رات کو بھی نہیں سونے دو گی؟ وہ شخص تصور میں اس لڑکی کا چہرے کو یاد کرتے بولا تھا، اور پھر اس لڑکی کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میرا بیٹھی اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پینسل پکڑ رکھی تھی۔ تبھی اس کے سامنے پڑا لیپ ٹاپ اچانک بند ہو گیا۔ اوہ شٹ، اسے کیا ہو گیا؟ وہ لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ ارے یار، ابھی تو مجھے کل کے پیپر کی تیاری کرنی تھی، اب کیسے کروں گی؟ میرب روحاں سی ہو کر بولی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھا کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ماما یہ دیکھیں، میرے لیپ ٹاپ کو کیا ہو گیا ہے، چل ہی نہیں رہا۔ میرب نے لیپ ٹاپ اپنی ماں کو دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو خراب ہو گیا بالکل۔ میرب کی ماں نے لیپ ٹاپ کو الٹ پلٹ کر دیکھ کر کہا تھا۔ میرا کل پیپر ہے، مجھے تیاری کرنی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میرب کی تائی نے میرب کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تائی جان، لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ تو بیٹا کیا ہوا بیٹے، روتے کیوں ہو؟ جاؤ جا کے جاسم کا لیپ ٹاپ لے لو، تائی جان نے اسے مشورہ دیا، وہ غصہ ہوں گی۔ میرب خوف کے مارے بولی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہتا، تم کہنا کہ میں نے کہا تھا، انہوں نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میرب خوشی سے اٹھ کر جاسم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرب کو خوف محسوس ہوا، لیکن پھر لیپ ٹاپ لینے کے لیے وہ اندر کی جانب آ گئی تھی۔ سوئچ بورڈ کو ڈھونڈ کر اس نے لائٹ جلائی اور پھر جاسم کا لیپ ٹاپ تلاش کرنے لگی۔ میرب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ نظر آ گیا تھا۔ وہ خوشی سے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتی، جاسم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میرب کو لیپ ٹاپ اٹھاتے دیکھ جاسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جاسم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ جاسم غصے سے چلایا تھا۔ وہ لالا، تائی جان نے کہا تھا کہ میں آپ کا لیپ ٹاپ لے لوں، میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے۔ میرب نے فوراً صفائی دی۔ تو وہ میرا سر درد نہیں ہے، آئندہ میرے کمرے میں پاؤں رکھا تو میں تمہاری جان نکالوں گا، اور ہاں، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، جاسم غصے سے بولا تھا۔ جبکہ جاسم کو اس طرح اسی غصے دیکھ کر میرب فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بہت کھڑوس ہے، میرب نے اپنے کمرے میں آ کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیسے کروں گی تیاری؟ میرب کو دوبارہ سے اپنے پیپر کی ٹینشن ہوئی تھی۔ دوسری طرف میرب کے کمرے سے نکلتے ہی جاسم نے موبائل اٹھا کر اپنے سیکیورٹی کو کال کی تھی۔ مجھے فوراً ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ابھی کے ابھی۔ جاسم نے اسے حکم دیا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ آ گیا تھا۔ جاسم نے ملازم کو لیپ ٹاپ میرب کو دینے کو کہا تھا اور خود اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر سیف میں رکھا تھا۔ میرب نیا لیپ ٹاپ پا کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لیپ ٹاپ کس نے بھیجا ہے۔ میرب یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ہی راحم اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میرب کو آتا دیکھ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب اپنی گاڑی تلاش کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر راحم پر پڑی تھی۔ وہ خوشی سے راحم کی طرف بڑھی تھی۔ ارے واہ، آج تمہیں کیسے میری یاد آ گئی، میرب اٹھلاتے ہوئے بولی تھی۔ بس سوچا آج تمہیں پک کر لوں اور ساتھ میں ہم لنچ کر لیں، راحم نے کہا تھا۔ واہ، چلو پھر جلدی چلتے ہیں، مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، میرب کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راحم بھی گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مشہور ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی ہوئی تو میرب اور راحم گاڑی سے اتر کر ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ راحم نے قدرے کونے میں رکھے ٹیبل پر بیٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ ان دونوں نے کھانا آرڈر کیا تھا۔ میرب، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ کچھ دیر ایسے گزرنے کے بعد راحم نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، تو اس کی بات سن کر میرب کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ میرب گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ راحم نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ یہ سب کچھ ان کے پیچھے میز پر بیٹھے ہوئے جاسم شاہ نے بھی سنا تھا۔
وہ یہاں پر اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ پہ آیا تھا۔ راہم کی بات سن کے وہ جھٹ سے کھڑا ہوا تھا۔ غصے سے وہ میرب کی جانب بڑھا اور میرب کا بازو پکڑ کر اسے ریسٹورانٹ سے باہر لے جانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں جاسم لالا؟ چھوڑیں مجھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرب گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بکواس بند کرو، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو۔ جاسم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ راہم بھی ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھی بھاگا تھا۔ میرب کو گاڑی میں دھکیل کر جیسی جاسم گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، راہم نے اسے جا لیا تھا۔ جاسم لالا، یہ کیا حرکت ہے؟ راہم غصے سے بولا۔ بکواس بند کرو، تم اپنے خاندان کی عزت کو یوں ریسٹورانٹ میں نیلام کرتے پھر رہے ہو۔ جاسم نے غصے سے دھاڑا۔ تم گھر آؤ، گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں، جاسم نے غصے سے کہا تھا، جبکہ راہم اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ جاسم گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرب خوف سے کانپتی رہی تھی، لیکن جاسم راستے میں کچھ نہیں بولا تھا۔ گھر پہنچ کر جاسم اسے اندر کی جانب لے کر آیا تھا۔ میرب کو لگ رہا تھا کہ جاسم سب کے سامنے بتا دے گا، پر جاسم نے ایک لفظ نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرب نے سکون کی سانس لی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر وہ راہم کے پروپوزل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگلے دن میرب یونیورسٹی گئی تو سامنے اس کی کلاس کا بگڑا ہوا لڑکا کھڑا تھا۔ میرب کو دیکھ کر وہ میرب کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے قریب اس لڑکے کو آتا دیکھ کر میرب کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے آگے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، وہ لڑکا اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ میرب اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ یو ایڈیٹ، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ میرب غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیوٹی؟ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ وہ لڑکا فلرٹی انداز میں بولا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تم جیسے لڑکوں کے منہ نہیں لگتی۔ میرب غصے سے بولی تو وہ لڑکا خبیثانہ ہنسا تھا۔ ارے، منہ لگانا بھی کون چاہتا ہے بیوٹی، مجھے اپنا نمبر دے دو۔ اس لڑکے نے میرب کی طرف جھک کر کہا۔ نہیں دوں گی میں اپنا نمبر، کیا کر لو گے؟ میرب غصے سے پھٹ پڑی تو وہ لڑکا میرب کو سر تا پیر گھورنے لگا تھا۔ میرب اسے نظر انداز کر کے اس کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی، تبھی اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے سویٹ ہارٹ، تھوڑی ہم سے بات کہی کر لیں۔ وہ لڑکا پھر فضول بولنے لگا تو میرب کو غصہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکا منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے سے میرب کو دیکھنے لگا۔ وہ غصے سے میرب کی طرف بڑھا۔ میرب نے خوف کے مارے اپنے قدم پیچھے لیے تھے، لیکن اس لڑکے نے آگے بڑھ کر میرب کو پکڑنا چاہا، پر تبھی اس کے دوستوں نے اسے پیچھے سے قابو کر لیا تھا۔ کیا ہو گیا بابر، تمیز سے رہو، اس کے ایک دوست نے کہا تھا، لیکن بابر غصے سے میرب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوست اسے قابو کر رہے تھے۔ میرب خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بہت بڑی غلطی کر لی تم نے، مجھے مار کر۔ اب میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، تم دیکھنا تمہارا کیا حل کرتا ہوں۔ وہ لڑکا غصے سے چلایا تھا۔ میرب خوف کے مارے سن رہ گئی تھی۔ تبھی میرب کی دوست نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اندر یونیورسٹی میں لے گئی۔ یونیورسٹی کے تمام وقت میرب ڈرتی رہی اور پھر اس کے بعد گھر آ کر بھی وہ غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ گھر میں سب نے ہی اس کی کیفیت نوٹ کی، لیکن میرب نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن جب میرب یونیورسٹی آئی تو وہ لڑکا یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں میرب کو روک کر بدتمیزی کرنے لگا۔ کیا ہوا چڑیا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم بابر سے اتنی آسانی سے بچ جاؤ گی؟ تھپڑ مارا تھا نا تم نے میرے چہرے پر، اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بابر غصے سے میرب کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میرب کچھ سمجھ پاتی، اس نے اس کا بازو پکڑا اور اگلے ہی لمحے اس نے میرب کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ میرب نے خوف کے مارے اپنا دوپٹہ زمین پر پڑا دیکھا اور پھر وہ پریشان ہو گئی۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس لڑکے نے میرب کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرب کے قریب ہوتا، پیچھے سے کسی نے اس کے بال پکڑے اور ایک جھٹکے میں اسے پیچھے کھینچ لیا۔ میرب یہ سب برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، جبکہ دوسری طرف اس شخص نے اس لڑکے کو خوب پیٹا، مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کو اسے لے جانے کو کہا، اور پھر وہ میرب کی جانب بڑھا۔ میرب کو زمین سے اٹھا کر اس نے اپنی گود میں اس کا سر رکھا۔ ایک دو دفعہ اس کا چہرہ تھپتھپانے کے باوجود میرب کو ہوش نہیں آیا تو اس لڑکے نے میرب کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر یونیورسٹی کے میڈیکل روم میں چھوڑ آیا۔ جاتے جاتے اس نے میرب کی دوست کو اس کے پاس جانے کا کہہ دیا تھا۔ میرب کو ہوش آیا تو اپنے سامنے اپنی دوست کو بیٹھا دیکھ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ میرب کیسی ہو تم؟ اس کی دوست نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں یہاں کیسے آئی؟ میرب کانپتی آواز میں بولی تھی۔ پتہ نہیں میرب، تم پارکنگ ایریا میں بے ہوش پڑی تھی، کوئی لڑکا اٹھا کر تمہیں یہاں لایا تھا۔ میرب نے خوف کے مارے اپنے جسم پر ہاتھ مارا۔ خود کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے چین کا سانس لیا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون تھا، لیکن اس لڑکے نے اس کی عزت اور جان دونوں ہی بچا لی تھی۔ میرب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے اس کی عزت محفوظ رکھی تھی۔ کچھ دن بعد سب کزنز نے کہیں باہر گھومنے کا پلان بنایا، لیکن پھر ایک کزن نے انہیں جاسم شاہ کے فارم ہاؤس پر جانے کا کہا۔ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب لوگ تیار ہو کر جاسم شاہ کے بڑے سے فارم ہاؤس پر پہنچے تھے۔ ایک کنال پر پھیلے اس خوبصورت فارم ہاؤس کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں۔ سب لوگ خوش و خرم اندر آئے۔ میرب آتے ہی سامنے بنے گارڈن میں چلی گئی تھی۔ گارڈن میں بہت پیارے پیارے پھول پودے لگے تھے۔ میرب خوشی سے چہک رہی تھی۔ کچھ دیر سیر کرنے کے بعد وہ سب لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ سب لوگوں نے فارم ہاؤس کا چکر لگایا تھا۔ فارم ہاؤس بہت پیارا تھا۔ گھومتے گھومتے میرب فارم ہاؤس کے ایک طرف بنے گھوڑوں کے استبل میں پہنچ گئی۔ اس کی نظر سامنے کھڑے ایک پیارے سے سفید رنگ کے گھوڑے پر ٹک گئی۔ گھوڑا اتنا پیارا تھا کہ میرب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میرب فوراً گھوڑے کی جانب بڑھی تھی۔ گھوڑے کی جلد پر ہاتھ پھیر کر میرب خوشی سے چہکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میرب گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھ کر میرب اس کی لگام پکڑ چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے گھوڑا بے قابو ہو کر فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب ڈر کے مارے گھوڑے کے اوپر لیٹ گئی تھی، لیکن گھوڑا بے قابو ہوتا ہوا کچی سڑکوں سے ہوتا ہوا بڑے بڑے باغوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا۔ اچانک گھوڑے کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا تھا۔ میرب گھوڑے سے پھسل کر نیچے گر گئی تھی، لیکن اس کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنسا رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے گھوڑا اسے کھینچتے ہوئے آگے لے جانے لگا تھا۔ درد کے مارے میرب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تبھی کسی نے سیٹی مار کر گھوڑے کو قابو کیا تھا۔ سیٹی کی آواز سن کر گھوڑا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے جاسم شاہ آگے آیا تھا اور اس نے میرب کا پاؤں گھوڑے کی لگام سے نکالا تھا۔ میرب فوراً نیچے گری تھی۔ جاسم شاہ نے میرب کو کھڑا کیا تھا۔ درد کے مارے میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرب کے پورے جسم میں شدید درد تھا۔ جاسم شاہ نے میرب کے بال پیچھے کیے۔ میرب روتے ہوئے جاسم شاہ کے گلے لگ گئی تھی۔ جاسم شاہ دنگ رہ گیا تھا۔ میرب جاسم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جاسم شاہ نے اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر جاسم شاہ نے اسے اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ میرب کو آگے بٹھا کر وہ خود گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اور پھر اس نے گھوڑے کا رخ فارم ہاؤس کی طرف کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس آ کر راہم نے آگے بڑھ کر میرب کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن جاسم شاہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس نے میرب کو نہایت نرمی سے گھوڑے سے نیچے اتارا تھا اور پھر اپنے ایک کزن کو بلا کر میرب کو اندر لے جانے کا کہا تھا۔ اندر آ کر میرب نے کپڑے بدلے تھے۔ اس کی کزن نے اس کی کمر پر درد کم کرنے کی کریم لگائی۔ میرب روتے روتے سو گئی تھی۔ رات کے آخری پہر میرب کو شدید قسم کا بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ درد کے مارے رونے لگی تھی۔ اس کی کزن نے جا کر جاسم شاہ کو بتایا تھا۔ جاسم شاہ نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کا چیک اپ کیا اور اسے آرام کرنے کی تلقین کی۔ جاسم شاہ میرب کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع ہو گیا، جبکہ اس کی کزن میرب کے لیے سوپ بنانے چلی گئی۔ جاسم شاہ ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد میرب کا بخار اتر گیا تھا۔ پھر میرب کی کزن نے میرب کو سوپ پلایا تھا۔ اگلے دن میرب کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر میں شدید بارش شروع ہو گئی تھی۔ میرب کو بخار اب کسی حد تک ٹھیک تھا۔ بارش کو دیکھ کر وہ چائے پیتے پیتے گارڈن کی جانب بڑھنے لگی، پر اس کی کزن نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن میرب نہیں رکی اور اگلے ہی لمحے بارش میں باہر چلی گئی۔ بارش میں آ کر وہ کھلکھلا پڑی اور پھر گول گول گھومتے ہوئے بارش میں نہانے لگی۔ بارش میں نہاتے نہاتے اچانک وہ ناچنے لگی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شیشے کے اس پار لاؤنج میں بیٹھا جاسم شاہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ جاسم شاہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت پیاری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرب تو جاسم شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن جاسم شاہ اسے لگاتار دیکھ رہا تھا۔ میرب گول گول ناچ رہی تھی اور جاسم شاہ اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا۔ بارش کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرب اور زیادہ خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ تبھی وہاں راہم آ گیا تھا۔ راہم نے میرب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میرب اگلے ہی لمحے اس سے جا ٹکرائی تھی۔ میرب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ راہم محبت سے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر جاسم شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس سے ان دونوں کا اتنا قریب ہونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے جاسم شاہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور باہر آ کر اس نے میرب سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ابھی تو تمہیں اتنا بخار تھا، بارش میں بھیگ کر تم اور بیمار ہونا چاہتی ہو؟ جاسم شاہ کے اچانک آنے پر وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ میرب کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ اس کے چہرے پر لالی پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم شاہ نے ان دونوں کو اتنے پاس دیکھ لیا ہے۔ شرم کے مارے اس کی آنکھیں زمین پر گڑ گئیں۔ وہ جاسم شاہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جاسم شاہ نے راہم کو نظر انداز کیا تھا اور آگے بڑھ کر میرب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر اس کو بیڈ پر بٹھایا اور غصے سے بولا، کپڑے بدلو اپنے اور سکون سے یہاں پر رہو۔
اب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاسم شاہ غصے سے کہتا ہوا اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میرب ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ جاسم شاہ کو اس سے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر میرب نے اٹھ کر کپڑے بدلے تھے اور بیڈ پر لیٹ کر اپنے اور راہم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ فارم ہاؤس سے واپسی پر راہم نے میرب سے اجازت لے کر میرب کا رشتہ بھیج دیا تھا۔ گھر والے سبھی بہت خوش تھے۔ میرب کا رشتہ مانگے جانے کی یہ خبر جب جاسم شاہ تک پہنچی تو جاسم شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ارے جاسم بیٹا، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ جاسم کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی ماں نے کہا تھا۔ جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جاسم کے کہنے پر اس کے بابا جو واش روم سے باہر آ رہے تھے متوجہ ہو کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرب کا رشتہ میرے لیے لے کر جائیں۔ میں میرب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جاسم شاہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ جاسم، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری پھپھو نے بھی راہم کے لیے میرب کا رشتہ بھیجا ہے؟ اس کے بابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرب کا رشتہ لے کر جائیں۔ جاسم شاہ غصے سے چلایا تھا۔ پر بیٹا، ایسے کیسے ہم رشتہ لے کر جا سکتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارے چاچو میرب کا رشتہ راہم کے ساتھ طے کرنے پر راضی ہیں۔ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ لوگ ایک دفعہ رشتہ لے کر تو جائیں، کیا پتہ وہ لوگ میرے رشتے کے لیے مان جائیں، جاسم شاہ نے غصے سے سمجھایا تھا۔ پہلے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے رہ گئے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جاسم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اسے پکا یقین تھا کہ اس کے چچا اسی کا رشتہ قبول کریں گے۔ اگلے دن میرب کے ماں باپ اور جاسم کے ماں باپ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تبھی جاسم کی ماں نے گلا صاف کر کے اپنی بات شروع کی۔ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی میرب کا ہاتھ میرے بیٹے جاسم کے ہاتھ میں دے دیں، انہوں نے میرب کے بابا سے کہا، جبکہ میرب کی ماں اور باپ دونوں حیران ہو گئے تھے۔ بھابھی جی، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ راہم کا رشتہ بھی میرب کے لیے آیا ہے، انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں بھائی صاحب، لیکن آپ ایک دفعہ اس رشتے پر غور تو کریں۔ جاسم میرب کے لیے بہترین ہے، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھابھی جی، میں میرب کو دونوں رشتوں کے بارے میں بتا دوں گا، پھر میرب جس رشتے پر ہاں کرے گی ہم وہیں پر اس کا رشتہ طے کر دیں گے، میرب کے بابا نے رسان سے کہا تھا، جبکہ ان کے پاس بیٹھے جاسم کے ماں باپ نے بھی خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ میرب اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرب فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ میرب مسکرا اٹھی۔ بابا، ماما، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میرب پیار سے بولی تھی۔ ارے کیوں بھائی، ہم اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتے؟ اس کے بابا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ایسی بات نہیں، آپ اندر تو آئیں، میرب نے محبت سے کہا تھا۔ اس کے ماما بابا جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے بابا نے میرب کو اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی بابا، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ میرب پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ تمہاری پھپھو نے راہم کے لیے تمہارا رشتہ بھیجا ہے؟ میرب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے بابا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ہمارے بڑے بھائی یعنی جاسم کے گھر والوں نے بھی جاسم کے لیے تمہارا رشتہ بھیجا ہے۔ ان کی بات سن کر میرب کو جھٹکا لگا۔ جاسم لالا، میرب گھبرا گئی تھی۔ بیٹا، تم جس رشتے پر ہاں کہو گی اور راضی ہوگی ہمیں بتا دو، ہم نے فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے، اس کے بابا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ میرب پریشان ہو گئی تھی اور شرمانے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، شرمانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ بتا دو، اس کی ماں نے بھی اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ ان دونوں کی اتنی محبت پر میرب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بابا، میں جاسم لالا سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت سخت ہیں، بہت غصے والے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرب روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی اس کے بابا نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم راہم کے گھر والوں کو مطلب تمہارے پھپھو کو ہاں کر دیتے ہیں، اس کے بابا نے پوچھا تھا۔ جی، میرب شرما کر بولی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئے تھے۔ میرب، میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی جاسم سے ہو جائے تاکہ تم ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے رہتی، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ماما، وہ بہت غصے والے ہیں اور ویسے بھی مجھے راہم پسند ہے،
میرب معصومیت سے بولی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹی، اس کی مما نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا تھا، اور پھر وہ بھی اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ میرب خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے فوراً فون نکال کر راہم کو کال کی تھی۔ دوسری طرف سے راہم نے فوراً کال اٹھا لی تھی۔ مبارک ہو میرب، راہم فوراً مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کس بات کی مبارکباد؟ میرب نے پوچھا تو دوسری طرف راہم بھی بہت خوش تھا۔ یہی کہ اب بہت جلد تم میری دسترس میں آ جاؤ گی، راہم خوشی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر میرب کے گالوں پر لالی بکھر گئی تھی۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ میرب شرماتے ہوئے فوراً کال کاٹنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف راہم نے موبائل کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بچ لو میرب بیوی، جتنا بچنا ہے بچ لو، بہت جلد میری دسترس میں آ جاؤ گی تم، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے میرب کا چہرہ اپنے تصور میں لایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرب اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی سامنے سے جاسم آ گیا۔ اس نے میرب کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے رشتے سے انکار کرنے کی؟ وہ غصے سے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ جاسم لالا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو چھوڑے، میرب ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے پوچھا تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ جاسم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میری مرضی، میں جس سے مرضی شادی کروں، میرب بھی دو ٹوک بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر جاسم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر رہی ہو میرب، تم میرے رشتے سے انکار کر کے، جاسم نے اسے دھمکی دی تھی۔ کیا کر لیں گے لالا آپ؟ میرب بھی غصے سے بولی تھی۔ جو میں کروں گا نا، وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، جاسم نے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اگر تم میرے سامنے رہیں تو پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں۔ جاسم کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے چیزیں اٹھا کر نیچے پٹکنا شروع کر دی تھیں، اور پھر اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے میرب، راہم کو مجھ پر فوقیت دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے، میرب کے چہرے کو تصور میں لاتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا۔ بہت جلد اس کا بہت بڑا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اپنا ریجیکٹ ہونا اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ راہم اور میرب کا نکاح اسی ہفتے ہونا قرار پایا تھا۔ میرب بہت خوش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں اندر آئیں۔ بیٹا، راہم تمہیں شاپنگ کے لیے لینے آیا ہے، اس کی ماں نے اسے کہا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، راہم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اوکے، میں ابھی آتی ہوں، میرب کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو سامنے ہی راہم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں اجازت لے کر باہر آ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں مال میں آ گئے تھے۔ راہم نے اپنی پسند سے میرب کو ڈریس لے کر دکھایا تھا۔ بہت کچھ شاپنگ کرنے کے بعد وہ مال کے فوڈ کورٹ میں آ گئے تھے۔ کھانے کے دوران راہم نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر میرب کی جانب بڑھائی تھی۔ میرب نے خوشی سے انگوٹھی کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے راہم؟ میرب کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ بات پکی ہونے کی خوشی میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، راہم نے کہتے ہوئے انگوٹھی ڈبے سے نکالی اور میرب کی طرف ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ میرب نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ راہم نے بہت پیار سے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ میرب اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ راستے میں راہم جوڑے اور گجرے بھی لے کر آیا تھا۔ گجرے دیکھ کر میرب خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ راہم نے محبت سے گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ گھر آ کر بھی میرب خوشی سے چہک رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری شاپنگ گھر والوں کو دکھائی تھی۔ تبھی جاسم گھر میں داخل ہوا تھا۔ میرب کو خوش دیکھ کر اس کے چہرے پر جلن کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے موبائل اور گھڑی اتار کر بیڈ پر پھینکی تھی۔ خوش ہو لو میرب، خوش ہو لو، یہ خوشی صرف چند دن کی ہے۔ جاسم کے دماغ میں کچھ خطرناک پلاننگ چل رہی تھی۔ آج میرب اور راہم کا نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن میرب کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ناشتہ کرتے وقت میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت جلد اپنا گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ سب لوگ پیار سے اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ کھانے کے بعد میرب کو اس کے بابا اور ماں نے پارلر جانے کا بولا۔ میرب اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل صبح سے ہی بہت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنے کپڑے بیگ میں رکھنا شروع کر دیے۔
اسے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ اس نے بے دلی سے اپنا بیگ تیار کیا اور پھر نیچے آ گئی۔ ماما، بابا، میں ریڈی ہوں، میرب نے نیچے آ کر کہا۔ دیکھو باہر کوئی ڈرائیور ہے یا نہیں، اس کی ماں نے ملازمہ سے کہا تھا۔ ملازمہ فوراً باہر گئی اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بولی، بی بی جی، ڈرائیور تو کسی کام میں مصروف ہے، گھر پر نہیں ہے۔ اوہو، اب میرا پارلر کیسے جائے گی؟ اس کی ماں نے پریشانی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ سامنے سے جاسم شاہ گزر رہا تھا۔ جاسم بیٹا، ذرا سننا۔ جاسم جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی چچی جان نے اسے آواز دی تھی۔ جی چچی جان، کیا کام ہے؟ جاسم نے پوچھا تھا۔ بیٹا، ڈرائیور پتہ نہیں کہاں ہے، تم ایک کام کرو، میرب کو پارلر چھوڑاؤ، اس کی ماں نے کہا تھا۔ جاسم شاہ نے ایک نظر میرب کو دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے تائی جان، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اسے کہیں آ جائے جلدی۔ جاسم کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرب نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دروازے کی ایک جانب چپ چاپ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا یوں گھبرانا دیکھ کر جاسم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جاسم نے پورے راستے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ اسے پارلر چھوڑ دیا۔ پارلر آ کر میرب کو بیوٹیشین نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب میرب پارلر سے تیار ہو کر باہر آئی تو جاسم جو اسے پک کرنے آیا تھا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ سفید رنگ کے شرارے پر گولڈن دوپٹہ سر پر اوڑھے، لائٹ سا میک اپ اور ہلکی پھلکی جولری پہنے، وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ جاسم شاہ بڑی مشکل سے اپنی نظروں پر قابو پا سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب آج کسی اور کے لیے تیار ہو کر بھی اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ میرب قریب آئی تو جاسم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میرب گھبراتے ہوئے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر گاڑی میں مکمل خاموشی رہی اور جاسم گاڑی سیدھا گھر کی جانب لے آیا۔ نکاح کا فنکشن گھر پر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کزنز میرب کو لینے آ گئے تھے اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب راہم کی فیملی بھی آنے والی تھی اور سب مہمان لاؤنج میں جمع تھے، میرب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ تبھی ایک چھوٹی لڑکی اس کے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی۔ میرب، آپ کو جاسم بھائی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ باجی حیران رہ گئی۔ جاسم لالا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ میرب نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں باجی، شاید انہیں کوئی کام ہے آپ سے، بس انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں۔ وہ چھوٹی لڑکی اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرب شش و پنج میں پڑ گئی کہ آخر اس وقت جاسم اسے کیوں بلا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی کزن کمرے میں آئی۔ میرب کو پریشان دیکھ کر اس کی کزن نے پوچھا، کیا ہوا میرب، خیریت تو ہے؟ راہم کی فیملی بس آنے ہی والی ہے۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بس 2 منٹ رکنا، میں ابھی آئی، میرب کہتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی کزن پیچھے سے آوازیں دیتی ہی رہ گئی، لیکن میرب نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا جاسم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاسم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ حیرانی سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ کمرے میں ڈم لائٹ جل رہی تھی اور چاروں طرف عجیب سا سناٹا تھا۔ میرب کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جاسم لالا، آپ نے بلایا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، پیچھے سے کسی نے تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اتنے میں جاسم نے پلٹ کر سامنے دیکھا۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے ایک خوفناک تاثر کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرب نے کپکپاتے ہوئے کہا، لالا، یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ آپ نے مجھے باہر جانے دے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جاسم ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ کوئی تمہارا انتظار نہیں کرے گا میرب، آج تم صرف میری ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ میرب گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جانے دے مجھے، میں راہم کی ہونے والی بیوی ہوں، وہی تو میں مٹانے آیا ہوں۔ جاسم کے چہرے پر ایک جنونیت ابھری۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک میرب کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں اٹکا اور وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ اگلے ہی لمحے جاسم بجلی کی تیزی سے اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔
اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اب بولو میرب، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ میرب چیختی یا جاسم کچھ اور کہتا، اچانک باہر سے دروازے کا ہینڈل زور زور سے ہلا اور کسی نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔